जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं तव्हां ख़बर आहे जुमे जे हवाले सां पाण अॼु ॻाल्हाए रहिया आहियूं, पर गॾोगॾु जेको असांजो असुलु मौज़ू हुयो रबियुल अवल, जेको ॼाण इजो पतो आहे ऐं उनजे अचण जी ख़ुशी पंहिंजी जॻह ते आहे, पर असांजे ओड़नि पाड़नि में घर घिटियुनि में जेका रौनक थी वेंदी आहे, तव्हां ॾिठो आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं पाण घणे क़दुरु जेको आहे सो मोबाइल ऐं हर को माण्हू पंहिंजे घर में पंहिंजी जेको आहे सो ज़िंदगी में महव आहे ऐं तव्हांखे उहे रौनकूं जेकी असुल में असांजी हिकिड़ो एशियन समाज जी जेकी हुयूं, जेकी तव्हांखे नज़र ईंदियूं हुयूं, उहो किथे रहिजी वियूं आहिनि। पर रबियुल अवल में वरी सां बहाल थी वेंदियूं आहिनि, ओड़े पाड़े में ॿारड़ा घुमी रहिया आहिनि, किथे नातिया मुशाइरा थी रहिया आहिनि, किथे ॿारनि जा कॉम्पिटिशन थी रहिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते ॿारनि जा नातियुनि जा कॉम्पिटिशन थी रहिया हूंदा आहिनि, त हिकिड़ी सुठी सोशल एक्टिविटी शुरू थी वेंदी आहे जंहिंजी पाण खे तमामु घणी ख़ुशी जेका आहे सा महसूसु पाण करे रहिया आहियूं। मुफ्ती ज़ाहिद साहब पाण सां गॾु मौजूद आहिनि। सभिनी खां पहिरियों उन्हनि खां पुछूं था, सर कि जो रबियुल अव्वल की आमद है तो अब हम इस्तकबाल किस तरीके से करें और क्या अच्छे अच्छे एहतमाम किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरह की ईद ही हम मुसलमानों की ही आती है। नहायत ही उम्दा सवाल है, इसी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम इस्तकबाल कैसे करें। ये 12 महीने हैं ना, तो मुसलमान ज़रा मौसम के एतबार से चलता है, सही। फसल के एतबार से। कई लोग ऐसे होते हैं कि साल के बाद जब कोई एक महीना आता है तो उसमें वो चेंज हो जाते हैं, और जैसे वो महीना गुजरता है तो वो फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह वापस लौट जाते हैं। हालांकि ये गलत है। पहल तो ये समझें कि रबीउल अव्वल आने वाला है, तो हम इस्तकबाल कैसे करें। लफ्ज़ इस्तकबाल पर तो हम गौर करते हैं, और हमने कभी इसकी रूह को समझा ही नहीं है कि हम क्या काम करें, क्या किरदार अपनाएं, किस तरह के ऐसे काम हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी हम करें। सबसे पहला काम ये है कि आप रबीउल अव्वल की आमद के बारे में अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, इलाके वालों को बताएं कि ये रबीउल अव्वल का महीना क्या है और इसमें कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था जिसकी बुनियाद पर हम रबीउल अव्वल का एहतराम करते हैं। अच्छा, उसको ये बताया जाए कि इस महीने के अंदर नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, अल्लाह के यार और इस उम्मत के दिलदार नबी की आमद हुई है, उनकी विलादत हुई है, और 12 रबीउल अव्वल को हुई है। अच्छा, फिर हमारी नस्ल और बच्चे ये पूछेंगे कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे हम किताबों में पढ़ते हैं, तो आप उनको मेरे मुस्तफ़ा की सीरत बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितना मोहब्बत फरमाते थे, और बड़ों का, बूढ़ों का कितना ख्याल फरमाते थे। और फिर अपने बच्चों को बताएं कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, उस नबी का इखलाक और किरदार कितना आला था कि अगर वो पत्थरों के पास गुजरते तो पत्थर उन पर दुरूद सलाम पढ़ते, और अगर बच्चों के पास से गुजरते तो मेरे मोहम्मद पर तो बच्चे भी अपनी जान निछावर करते। फिर आपकी औलाद में, ख़वातीन में, बच्चों में, मोहल्लेदारों में शौक़ पैदा होगा कि ज़रा और बताएं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसी हस्ती हैं। तो हुजूर की सीरत, आपका किरदार, आपका इखलाक, और बिलखसूस ये बताया जाए कि मक्की ज़िंदगी कैसी थी, मदनी ज़िंदगी कैसे थी, और मक्का में जब रहते थे तो कुफार मक्का कितना सताते थे और हुजूर आगे किस तरह जवाब देते थे। अच्छा, जब मक्का में आ गए, हिजरत करके आ गए, वही लोग जिन्होंने मक्के में ना रहने दिया, अब वो वक्त आया इस्लाम पर, इस्लाम पावर में आया, वही लोग सामने खड़े हैं, वो लोग मगलूब हैं, इस्लाम गालिब है। बच्चों को ये बताएं कि जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए, उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा ने कुफार के साथ कैसे सलूक किया। अब सारे कुफार छुपे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आज तो इंतकाम का दिन है, आज तो बदले का दिन है, लेकिन सरकार का किरदार देखे ना। मेरे मोहम्मद ने 8 हिजरी को फरमाया कि ए कुफार, तुम ये समझ रहे होगे कि आज इंतकाम लिया जाएगा। सहाबा भी ये कहते हैं, हुजूर इजाज़त दें हमें, क्योंकि ये लोग हैं, इन्होंने मक्का से निकाला था हमें, हमारे घरों से इन्होंने निकलने पर मजबूर किया था, आज इजाज़त दें, हम इनको गाजर मूली की तरह काटेंगे। सरकार ने फरमाया ना। सरकार ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे मोहम्मद ने फरमाया कि वो उनका किरदार था, ये मुस्तफ़ा का किरदार है, वो उनका ज़र्फ़ था, ये हमारा ज़र्फ़ है। आका ये तो वो है कि इन्होंने बहुत सताया हमें। हुजूर ने फरमाया सुनो, आज ऐलान कर दो, किताब है ना तारीख़ की, आप से तारीख़ इस्लाम उठा दें इमाम ज़हाबी की, आप तबक़ात कुबरा उठा लें, तबक़ात इब्न साद उठा लें, तारीख़ इस्लाम उठा लें, अल बिदाया व निहाया उठा लें, इब्न कसीर उठा लें, तारीख़ुल खुलफ़ा उठा लें। इन सारी तारीख़ की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे मोहम्मद ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलक़ा, कि लोगों आज के दिन ऐलान आम है कि मोहम्मद ने तुम्हें
کھلے دل سے معاف کیا۔ سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ وہ کافر جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، پورا زمانہ تو غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتے۔ استقبال ربیع الاول ایسے کریں، محفلیں منائیں، محفلیں سجائے، گھر کے اندر 4 بندوں کو بٹھا لیں، محلے میں چلے جائیں، تبلیغ کریں، بتائیں یارو ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، ہم نے نبی کی آمد پر خوشیاں منانی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، قرآن کی سورت نمبر 10 ہے جس کا نام ہے سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 58 ہے، میرے رب نے خود حکم دیا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فرمایا قل اے پیارے فرما دو۔ قرآن کا حسن ہے کہ جہاں کسی اہم بات کا حکم دیا جاتا ہے رب براہ راست نہیں فرماتا، رب فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیں۔ اپنی توحید کی بات آئی تو فرمایا قل هو اللہ احد، پیارے آپ فرمائیں۔ اب یہاں پر بھی اہم بات آئی، فرمائے پیارے آپ فرما دیں، کیا فرمانا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ حسن دیکھیے، فضل اور رحمت دونوں کو ایک ساتھ کیا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یہ حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فبذالک، چاہیے کہ ذالک یہ اسم اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے، دور کا جب کوئی چیز ہو تو لگایا جاتا ہے، محبوب دور تو نہیں ہے، محبوب تو خود موجود ہیں، تو اللہ نے یہ ذالک کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں ذالک اسم اشارہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی تاکید اور حسن پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جب آپ فضل آئے، رحمت آئے تو اس کے ملنے پر کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اب آپ یہ ذرا غور کریں، کیا اس کائنات میں میرے محمد سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا فضل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کی رحمت سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ کہ اس کائنات کی رحمتوں کو ملا لیا جائے، جتنے بڑے رحمت میرے مصطفیٰ ہیں اتنے بڑی رحمت کوئی اور نہیں ہے، جتنا بڑا فضل میرے محمد کی ذات میں، محمد کی صورت میں اللہ نے عطا کیا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ استقبال میں محفلیں منائیں، محفلیں سجائیں، سیرت کے بارے میں بتائیں، سورت کے بارے میں بتائیں۔ قرآن کی سورت نمبر 3 ہے جس کا نام ہے سورہ آل عمران، اس کے آیت نمبر 31 پڑھیں نا، اللہ نے پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں اگر اللہ سے پیار کرتے ہو نا ضروری ہے کہ میرے محمد سے پیار کرو۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میں نے تم پر بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، بڑے فضل دیے ہیں، لیکن کسی پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا۔ لیکن جب محمد کی بات آئی تو رب نے فرمایا لوگوں میرا ایک ہی یار تھا، ایک ہی محبوب تھا، میں نے وہ بھی تمہیں دے دیا ہے، اور یہ جو محمد تمہیں دیا ہے نا، یہ رب العالمین نے تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ اسے محمد کا صدقہ تو ہے، مگر نہ دیگر قومیں جھوٹ بولتی تھی تو ماتھے پہ لکھ دیا جاتا جھوٹا، اگر کوئی چوری کر کے آتے تو یہاں لکھا ہوتا چور، اگر کوئی گناہ کر کے آتے شکلیں بدل جاتی ہیں۔ حضور نے رو رو کر دعائیں مانگی، مالک میری گناہ گار امت ہے، عمریں بھی کم ہیں، خیال فرمانا میرے اللہ، ان پر رحم و کرم فرمانا۔ رب نے فرمایا پیارے میں آپ کی امت کی گناہ گاریوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو محمد کی یاری کو دیکھوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، پیارے صدقہ آپ ہوں گے، یہ آپ کا وسیلہ ہے کہ نہ ان کی شکلیں بدلیں گی اور نہ ان کے ماتھے پہ لکھا جائے گا اور نہ ان کے لیے ان کے گھروں کے دروازے پر لکھا جائے گا، بلکہ میں اللہ ان پر پردے ڈالوں گا۔ مصطفیٰ نے آپ کے لیے رو رو کر اتنا کچھ کیا ہے، تو ہم مصطفیٰ کی آمد پر، حضور کی آمد کا مہینہ آتا ہے تو جس طرح برتھ ڈے مناتے ہیں اسی طرح سرکار کی آمد پر خوشیاں منایا کریں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم وہ ہیں جو نبی کی آمد پر خوشیاں منانے والے ہیں۔ بالکل بے شک تمام خوب بہترین ناظرین، نبی جی گال ہلی رہی ہے شان رسالت میں، ترنم میں کچھ بدوں تنات وغیرہ جی سنا کیجیے۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی
عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو پیارے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، اور نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا، کمال آیا۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہت کمال کا کلام تھا، شکریہ بہت بہت۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی چونکہ پہلے گفتگو میں ہمارا آپ نے ذکر کیا کہ پہلے جو انبیاء تھے ان کی جو امت تھی تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، ان کو ادھر ہی ادھر سزا ملی، تو یہ رحمت اللہ عالمین کی جو ہم امت ہیں، ہمیں رب نے جو ہے نا ایک بولتے ہیں کلین چٹ ہمیں مل گئی کہ ہم ان کی امت ہیں، اور اس چیز کی وجہ سے ہم لوگ غرور میں آ گئے ہیں، ہم مغرور ہو گئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں۔ خوش تو ہم ہیں، یہ جو ہم نے یہ جو ایک آتا ہے نا کہ پریولیج آپ کو مل جاتی ہے، کوئی کسی وڈیرے کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا ہے، تو ایک آپ کو ایک چیز آ جاتی ہے کہ بھئی ہم ہر چیز سے اب ابھر رہے ہیں، تو یہ جو ہم لوگوں میں سوچ پروان چڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں ہمارے پھر بھی حل نہیں ہو رہے۔ ہاں، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ واقعتاً ایسے ہی ہے کہ جب ہم اس طرح کے واقعات ہمارے عوام سنتی ہیں نا تو بالکل وہ چوڑے ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں جی ہم تو ایسے ہی چلے جائیں گے جنت میں، کیونکہ ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں فضیلتیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے والی قوموں کی شکلیں بدل جاتی تھیں، اس قوم کی شکل نہیں بدلے گی۔ قرآن میں نا فَقُلْنَا لَمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ جب پہلے کی قوم کوئی بات کرتی تو ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے۔ اب نبی رحمت کے سامنے جب آیت پڑھی گئی تو حضور نے دعا مانگی، یا اللہ ان کی شکلیں نہ بدلنا۔ اللہ نے فرمایا ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کو گرفت بھی نہیں ہوگی۔ شکلیں نہیں بدلیں گی، چہرے نہیں بگڑیں گے، انسان ہے تو انسان ہی رہیں گے، شکلوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی نا تو فی الفور ان کی گرفت ہوتی تھی اور ان پر فوراً عذاب اکبر، بڑا عذاب آ جاتا تھا، جس سے آپ ذرا غور و فکر کریں نا پہلے نبیوں کی قومیں کیوں برباد ہوئیں۔ قرآن کے اندر ساری قوموں کے احوال موجود ہیں، قوم عاد دیکھیں، قوم سمود دیکھیں، قوم نوح دیکھیں، قوم لوط دیکھیں، اور ان ساری قوموں نے کیوں تباہی اور بربادی کی وجہ بنی۔ ان کی بربادی کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا، انہوں نے رب کی بات کو نہیں ماننا تھا۔ ان کے نبی آ کر ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہ جب بات کو نہیں مانتے تھے نا تو ان کے نبی رب کی بارگاہ میں کہتے مالک یہ ہے میری بات کو نہیں مان رہے، تو پھر ان پر ایک ہی بار یک بار کے طور پر عذاب آتا، ان کے پورے شہروں کو الٹ ملٹ کر دیا جاتا تھا،
اور ان کی پوری بستیوں کو اوندھا کر دیا جاتا تھا تو ان کو مہلت ہی نہ دی جاتی تھی. اب نبی رحمت نے دیکھا کہ مالک یہ قومیں تو تباہ اور برباد ہو گئی ہیں, تو میری امت کو تھوڑی مہلت دو. رب نے فرمایا پیارے آپ کی امت کو مرتے دم تک کے لیے مہلت ہے کہ اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی وہ توبہ کر لے, وہ معافی مانگ لے, میں معاف کر دوں گا. لیکن اس معافی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی نے بہن کا حق مارا ہوا ہے, وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہے کہ جی میں نے توبہ کر لیا مجھے معافی مل گئی. نمازیں نہیں پڑھی ہیں, جتنے سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی توبہ کر کے ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا. جس بندے کا آپ نے قرض مارا ہوا ہے, ناحق کیا ہوا ہے, ظلم زیادتی کی ہوئی ہے, آپ اس کو جا کر لوٹاؤ گے. یہ معافی کا مطلب ہے, یہ توبہ کا مطلب ہے. اور اس کے ساتھ یہ سنیے کہ یہ جو غرور اور تکبر ہے نا, یہ ابو جہل نے کیا تھا. ابو جہل کو جب حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو, انہوں نے کہا جی میں دیکھا جائے گا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اور جو ان کو اس کو جب جہنم سے ڈرایا گیا, وعیدیں سنائی گئیں, کہتا ہے جی دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ نماز کے لیے کہیں تو ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گے, کل سے پڑھیں گے. تو ہمارے ہاں یہ غرور والا جو جملہ ہے نا, قرآن میں حدیث میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ آپ کوئی عمل بھی نہ کریں, کوئی کردار بھی نہ کریں, ایسے جنت میں چلے جائیں گے. قرآن میں وعیدیں ہیں. بے نمازی کی کیا سزا ہے, جھوٹے کی کیا سزا ہے, بے ایمان کی کیا سزا ہے. لہٰذا یہ اپنے دماغ سے بات نکال دیں کہ آپ کردار بھی نہ کریں, نماز بھی نہ پڑھیں, قرآن پر بھی عمل نہ کریں, اور آپ ایسے جنت میں چلے جائیں گے. دنیا میں عذاب سے تو بچ جاؤ گے, یک بارگی عذاب نہیں آتا, لیکن یہ جو طوفان آتے ہیں, یہ جو بارشیں آتے ہیں, یہ جو سیلاب آتے ہیں, یہ اچانک جو معاشی تنگ دستی آ جاتی ہیں, یہ جو حکمران ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں ظالم, یہ کیا ہے؟ یہ وہی کردار کی سزا تو ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا کچھ نہیں ہوگا. بس فرق یہ ہے کہ پہلے کی قوموں پر یکبارگی طور پر عذاب آتا تھا, ہم یہ ہے کہ ہمیں یکبارگی طور پر ختم نہیں کیا جاتا, لیکن یہ پریشانیاں تو ہیں نا. کبھی معاشی تنگ دستی ہے, کبھی روزگار کی, کبھی بے روزگاری, کبھی مہنگائی ہے, کبھی ظالم حکمران ہیں, اور کبھی یہ کہ احساس ختم ہو رہا ہے, کبھی یہ کہ جو امیر لوگ ہیں غریبوں کا خیال نہیں کرتے. یہ وہ ہمارے کردار کی سزا ہے. تو لہٰذا یہ مت سوچنا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ ایسے چلے جاؤ گے. جنت میں جانے سے پہلے کردار اچھا کرنا پڑے گا. اگر آپ نے فرضوں پر عمل کیا ہوا ہے, کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی کوئی نیکیاں کام پڑ گئی ہیں, تو نبی رحمت شفاعت فرمائیں گے. اور وگرنہ جنت میں تو ہر بندہ جائے گا, لیکن آپ کو یہ جملہ یاد نہیں ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے جہنم میں بھی جائیں گے, مار کھائیں گے, اپنے کردار کی سزا کھائیں گے. کردار کی سزا, اپنی یہ ساری سزا بھگتنے کے بعد پھر آخر میں یہ ہوگا کہ کلمہ جو نبی کا پڑھا ہے, نبی رحمت فرمائیں گے مالک ان کو ان کی سزا مل گئی ہے, آپ چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو ان کو جنت عطا فرما. تو یہ آپ دیکھو کہ جہنم کا تصور آپ غور کریں کہ اس دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, تو اس کے اندر اتنے شعلے ہوں گے کہ اس کی آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوگی. اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا, وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے. اور مسلمان اس کے بھول میں نہ رہیں کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں, بس نبی کا کلمہ پڑھے تو چلے جائیں گے. یہ شریعت کے اندر احکامات موجود ہیں, احکامات پر عمل کرنا ہوگا. بالکل بے شک کرنا ہوگا, اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. ناظرین یہی گال आहे जेका मौलवी साहब पाण खे सम्झाइनि था मुफ़्ती साहब. जाए बि असां मुस्लमान हुअण जे हिकिड़े गुरूर में वरितल आहियूं. असांखे लॻंदो आहे त असांखे हिकिड़ो जीअं न हिकिड़े माण्हू खे कोई एनआरओ मिली वेंदो आहे, त असांखे उहो मिलियल आहे. रब साईं असांखे जेको आहे सो आख़िरी रसूल जी उमत करे दुनिया में मोकिलियो आहे, त असां नबी जा उमती आहियूं. त नबी असांजे लाइ ॾींहुं राति रोए रोए दुआऊं करे रहियो आहे, ऐं बख़्शिश जी दुआऊं करे रहियो आहे, त असां बख़्शियल क़ौम आहियूं. ईअं न आहे, हिसाब किताब वरी बि थींदो. असां जेको कुझु हिन दुनिया में कयूं था, चवंदा आहिनि त कीतो तव्हां हिते ई लोड़ींदा आहियो, पर ॻाल्हि इहा आहे त कंहिं न कंहिं सूरत में असांखे रब साईं जेको आहे सो कुझु ॾेखारींदो आहे. ऐं मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते अहिड़ा वाक़िया ज़रूरु थींदा आहिनि जो लहज़े जे लाइ असांखे महसूसु थींदो आहे त इहो को इंडिकेशन आहे रब जे तरफ़ां. ऐं असांखे फ़ौरन उन महिल रब यादि ईंदो आहे. असांखे सभु मंज़र अखियुनि जे आॾो अची वेंदा आहिनि, जेको कुझु पाण करे चुका हूंदा आहियूं या करे रहिया हूंदा आहियूं. त असांखे सम्झणु घुरिजे त असांखे मुख़्तलिफ़ जेकी नंढा नंढा इहे मौक़िया मिलंदा आहिनि, इहे जेको असांखे छिरकायो वेंदो आहे, हिन जे पोयां को मैसेज हूंदो आहे. माना हर उहो तव्हांखे को न को इंडिकेशन ॾेई रहियो हूंदो आहे. ऐं चवंदा आहिनि त तौबा कंदा आहियो त तव्हां नंढड़े ॼावल ॿार वांगुरु थी वेंदा आहियो. इन सां गॾो गॾु जेको आहे सो नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ था सघनि. जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी जेको आहे सो तव्हां सां गॾु आहियूं. जुमे जो ॾींहुं आहे, नबी साईं जो ज़िक्र आहे. ब्रेक में ॻाल्हि ॿोल थी, मुफ़्ती साहब बि काफ़ी जेको आहे सो तरन्नुम सां कुझु नबी जी शान में कुछ पढ़ंदा आहिनि. त मूं चयो सबसे पहले आपसे ही कुछ सुना जाए. बिस्मिल्लाह कीजिए. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. चूँकि बयानात
ہے تو میں نے نعت خانہ کو سنا تو دل کیا کہ میں بھی نعت سناؤں. پنجابی میں ہے, پنجابی سرائکی یہ سب سندھی سب لوگ سمجھیں گے. سن کو جھی ویکھ نہ چھڈ وے تو سا بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سن کو جھی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے اساں چھڈنا تہاڈا در نہ تواڈے قدماں دے وچ مرنا سن روز حشر دا ڈرنا سن روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو جو وکیل تے جج وے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سانو تواڈی ذات تے مانے جند جان تساں تو قربانے تواڈا مکھ جیویں قرآنے تواڈا مکھ جیویں قرآنے تواڈا دید اساڈا حج وے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سانو تواڈی ذات تے مانے جند جان تساں تو قربانے تواڈا مکھ جیویں قرآنے تواڈا مکھ جیویں قرآنے تواڈی دید اساڈا حج وے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت عمدہ ماشاءاللہ. اور سرائکی زبان میں تو سرائکی تو ویسے ہی میٹھی ہے, پھر اس میں ذکر نبی پاک کا ہو تو پھر آپ خود سوچیں اس کی مٹھاس کا عالم. بہت اچھا, بہت اچھا لگا. اچھا, گفتگو بھی آپ ہی سے شروع کریں گے. قرآن جب ہم کھولتے ہیں, کھول کے بیٹھتے ہیں تو قرآن ہم سے بات کرتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, قرآن ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور وہ قرآن ہی جو ہے نا شان رسالت کیسے بیان کرتا ہے, سبحان اس بارے میں سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے, ٹھیک ہے نا. سر سے لے کر پاؤں تک یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے, سرکار کے نور کی بات ہو رہی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تصویر ہے. سوچتی تو ہوگی یہ دنیا میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر, وہ کہتے ہیں کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اب قرآن اٹھائیں نا, پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف کا نام ہے. تورات پڑھیں, زبور پڑھیں, انجیل پڑھیں, قرآن پڑھیں, زمانہ دیگر انبیاء کا ہے لیکن ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے. آپ تورات اٹھا کر دیکھیں, تورات کے اندر میرے مصطفیٰ کی تعریف, میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. آپ زبور پڑھیں, زبور کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. اور قرآن تو ویسے ہے ہی میرے مصطفیٰ کی صفات کا نام. تو قرآن نے کس انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی, آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام معجزات,
تمام صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اچھا دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات آئی نا تو قرآن نے کہا، سورۃ الضحیٰ پڑھیں آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا، والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ یہ جو وقت چاشت کی قسم اٹھائی ہے نا، یہ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی چاشنی کی قسم ہے کہ جب حضور کا نور دیکھا نا تو لوگ دیکھتے تھے، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہتے یہ بڑے حسین و جمیل ہیں، لیکن جب میرے محمد کے چہرے کو دیکھا نا تو ان دیکھنے والوں نے کہا خدا کی قسم کائنات کے حسن کو ملایا جائے، یہ کائنات کا حسن میرے مصطفیٰ کے حسن کے ایک حصہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہا نا میرے مصطفیٰ کی تعریف لکھنے والوں نے، کسی نے کہا وَأَحْسَنُ حسان بن ثابت جو میرے مصطفیٰ کے نعت خواں تھے، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور کے حسن کو دیکھا نا، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے خود ہی فرمایا میری آنکھ دیکھتی کیسے کہ رب نے آپ جیسا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے پیارے، میں نے آپ کا حسن دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ اور پاک پیدا کیا ہے۔ اب جب حضور کی بات آتی ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، اللہ کی ہر چیز۔ فرمایا نا پیارے میں نے کائنات بنائی، میں اگر محمد کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ فرمایا کہ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر۔ وہ دلدار کون ہے؟ مصطفیٰ۔ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے سرکار کی خاطر۔ ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکال، ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ خلقت کما تشاء، پیارے آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا۔ پھر مہر علی شاہ صاحب نے پھر قلم اٹھایا، انہوں نے پھر اپنے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جان نہیں بولن دی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں کوئی درجن ڈبیاں دے، کوئی درجن، یہ مایا ٹائپ ہے سریک کی پنجابی، کوئی درجن ڈبیاں دے، عرشاں تے دھم پہ گئی، آئے سرور نبیاں دے، آئے سرور نبیاں دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورت کو دیکھا نا، حضور کے حسن کو دیکھا، حضور کے مکھڑے کو دیکھا تو کہا کہ اس جیسا حسن دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا نا کہ قرآن نے کس طرح شان بیان کی، حضور کے چہرے کی بات ہے تو کہا والضحیٰ، حضور کی زلفیں تھی نا بڑی بڑی زلفیں، کالی کالی زلفیں، اور قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ رات سے مراد یہ کہ جب زلفیں میرے مصطفیٰ کی بکھر جاتی تھی تو ان زلفوں کی قسم قرآن نے اٹھائی ہے۔ اور پھر فرمایا جب سرکار کے سینے کی بات ہے فرمایا الم نشرح لک صدرک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی بات ہے تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے مصطفیٰ کے وقت کی بات ہے تو فرمایا والعصر، اگر فجر کی نسبت حضور سے ہو گئے تو قرآن نے کہا والفجر، اگر عصر کا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہو گیا تو فرمایا والعصر۔ یعنی کہ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں نا، قرآن کے ہر پارے میں، ہر لفظ میں، ہر آیت میں آپ ذکر جس کا بھی کریں گے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن نے سرکار کی تعریف بیان کی ہے، یعنی گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ فرمایا سرکار کا بولنا بھی رب نے قرآن بنا دیا، سرکار جو سوئے ہوئے ہیں نا اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کیا، سرکار جو چل رہے ہیں نا اللہ نے وہ بھی قرآن بیان کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو۔ حضور نے ہاتھ میں ہاتھ لیا نا، اللہ نے فرمایا پیارے یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کر رہے ہیں نا، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور سرکار نے جب میدان جہاد میں جا کر وہ کنکریاں ماری نا تو اللہ نے فرمایا پیارے یہ جو آپ کا مارنا ہے نا یہ عام نہیں ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ قرآن سرکار کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ پیارے یہ جو آپ کنکریاں پھینک رہے تھے یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ اللہ کنکریاں پھینک رہا تھا۔
یہ سرکار کا حسن ہے، سرکار کی تعریف ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ وہ جو مسجد قبلتین بھی آپ نے دیکھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اور پہلے اور قبلہ تھا، پھر مسلمانوں کا اور قبلہ ہوا۔ یہ کیا بات ہے کہ میرے مصطفیٰ نماز کے اندر ہے، خیال آیا کہ یہ قبلہ اس طرف نہ ہو جائے، رب نے فرمایا پیارے میرا محمد جو خیال کرتا ہے میں رب اس کو بھی قرآن بنا دیتا ہوں، اور حکم آ گیا کہ پیارے نماز کے اندر ہی آپ اپنا چہرے انور موڑ لیجئے۔ اب سرکار کے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ جو پہلے نمازیں پڑھی گئی تھی وہ نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا وہ بھی ادا ہو گئی ہیں، یہ بھی ادا ہو گئی ہے۔ آپ جو سرکار اللہ نے فرمایا پیارے آپ جو بار بار دیکھ رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے نا کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، رب کی محبت دیکھ کے رب فرماتا ہے کہ پیارے ہم آپ کے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی سرکار کا انداز سرکار دیکھ رہے ہیں، رب فرماتے ہیں ہم اس دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سرکار دعا فرما رہے ہیں تو رب نے فرمایا پیارے دنیا کی کوئی طاقت ہے وہ دعا مانگے، دعا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ رب کی ذمہ داری پر، رب کی مرضی پر ہے، لیکن میرے محمد کی جب بات آئی نا رب نے فرمایا محمد کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن رب کے قبول کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر پھر ایک ہے کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا بھی نہیں، یہ سرکار بول رہے ہیں رب قرآن بنا رہا ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ بے شک بہت عمدہ، بہت جو ہے نا پر اثر جو بات کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اساں گڈو گڈ जेको आहे सो हिकिड़ी सुहिणी नात ॿुधूं था मोहम्मद हैदर खां। आख़िरी में पोइ दुआई कलाम ॿुधंदासीं। لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے
आमाल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे पलड़ा, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, टाइम जेको आहे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे। हाणे प्रोग्राम जो एंड कंदासीं। मुफ्ती साहब, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां आया ऐं तमामु सुहिणी तव्हां जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कई ऐं टाइम पूरो थी रहियो आहे। आख़िरी में कलाम ॿुधंदासीं शाह साहब खां ऐं मूंखे इजाज़त ॾियो। अॻे प्रोग्राम में वरी सूमर ते तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। मेरे तन पे गफलत की चादर पड़ी है, मेरे तन पे गफलत की चादर पड़ी है। नहूसत गुनाहों की छाई हुई है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। Harnish Baby